अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि सल्लमा तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि व महयाहु व तातरतिल अवालिमु बिदी व ज़िक्री व रैया। बिरादरान तरीक़, अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी नेमत उज़्मा से सरफराज फरमाया, अपने कामिल औलिया की दामन से वाबस्ता फरमाया और अपने ईमान की तजदीद करने का हमें एक मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। बात हमारे पास जो हल्के में तसलसल चल रहा था वो बैत के ताल्लुक़ से तसलसल चल रहा था, तो इंशाल्लाह उसी पे आज भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर जब मौला आएंगे तो फिर बात को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो बात हमारे पास ये चल रही थी कि मकसद बैत क्या है। मकसद बैत जो हमारे पास है दो है। क्या है दो चीज़? वो पहला तो है याद हक़ अलग दवाम और दूसरा याफ्ते हक़। तो याद हक़ हमको कैसा मिल रहा? निस्बत से हमको याद हक़ मिल रहा। निस्बत से क्या मिला हमको? जैसा हम शेख की निस्बत लिए वैसा हमको याद में लगा दिए। क्या याद में लगाए? एक तो इस्तग़फ़ार का ज़िक्र हमको दिए, दुरूद शरीफ का ज़िक्र हमको दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र हमको दिए। इसके अलावा ज़िक्र पासन फास हमको दिए। जो हल्के में जो हम आयत की तिलावत करें, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। ये आयत पे अमल करने का हमको रास्ता बताए, यानी ज़िक्र पास अल्फाज दिए। तो ये याद हक़ अलग दवाम में हमको लगाए जो निस्बत से हमको हासिल हुआ। दूसरा मकसद क्या है? याफ्ते हक़, यानी ये कैसा हासिल होता? हमको इल्म और इरफान से हासिल होता। और इल्म और इरफान के लिए क्या ज़रूरी है? सोहबत शेख ज़रूरी है। अब इल्म और इरफान से क्या मिल रहा हमको? इल्म से जानतापन मिल रहा और इरफान से हम उसको पहचान रहे। जैसा हल्के में भी हमको बात आई थी कि अगर हमको ज़िक्र दवाम अगर करना है, यानी अगर अल्लाह ताला को के तरफ हर आन हमको अगर मुतवज्जे होना है तो इल्म और इरफान ज़रूरी है। इल्म और इरफान अगर आया, हम अल्लाह को जाने, उसको पहचाने, तो ही उसकी तरफ हर आन उसकी तरफ मुतवज्जे रह सकते। उसको जाने नहीं, उसको पहचाने नहीं तो उन्हें हमारे साथ कैसा है, उन्हें हमारी हाजत कैसा पूरी कर रहा? क्योंकि अल्लाह तो जैसा मौला फरमाए, अल्लाह तो हर आन हमारी हाजत पूरी कर रहा, हमारे साथ रह के हमारी हाजत पूरी कर रहा, हर शय के साथ रह के भी हमारी हाजत पूरी कर रहा। वो शय की भी हाजत पूरी कर रहा, फिर वो जो शय से हमारी हाजत पूरी वो भी अल्लाह ही पूरी कर रहा। तो अब हमको कैसा मालूम होना? अगर हम जब अल्लाह ताला को जानेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, तो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकते। तो ये दोनों मकसद देखिए, एक तो है याद हक़ अलग दवाम, दूसरा याफ्ते हक़। दोनों की ज़रूरत है। याफ्ते हक़ हुआ तो याद हक़ कर सकते हम, और याद हक़ करें तो याफ्ते हक़ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि जैसा औलिया अल्लाह फरमाते, ज़िक्र से वसल तक पहुँचते। ज़िक्र करेंगे हम, ज़िक्र करें तो फ़िक्र पैदा होती, फ़िक्र करें तो फिर हमको उसको हासिल करने की, जिस चीज़ का हम ज़िक्र कर रहे हैं उसको हासिल करने की तलब होती। तो दोनों मकसद ज़रूरी है हमारे लिए। औलिया अल्लाह कैसे काम में हमको लिए, कैसी बैत हमारे से लिए औलिया अल्लाह। ऐसी बैत आजकल देखो लोग कैसी बैत ले रहे, दुनिया की खातिर बैत ले रहे या खाली सिलसिला बढ़ाने के खातिर बैत ले रहे। मकसद क्या बता रहे हैं? मकसद ही नहीं बता रहे, कुछ भी निस्बत दे रहे खाली, लेकिन मकसद क्या बता रहे? जब तक मकसद नहीं है तो फिर वो बैत का क्या फ़ायदा है? जब तक कोई चीज़ हम दुनिया में मकसद के तहत करें तो हमको फ़ायदा हो रहा ना। बैत हम जब कर रहे हैं बिना मकसद के बैत कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा हमको? अब ये जो हम बैत करें, ये जो दोनों मकसद है, दोनों ज़रूरी है हमको, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इन दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों की मंजिल जो है
ذکر دوام جو ہم کر رہے ہیں, جو مقصد بیت کا جو پہلا مقصد ہے یاد حق غلط دوام, اس سے کیا ہو رہا ہم کو, اس سے بھی منزل جو پہنچی ہم کو علم اور عرفان سے بھی وہی منزل تک پہنچنا ہے. وہ کیا ہے منزل, وہ یافت ہونا, حق کی یافت ہونا, یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو حاصل ہونا. یہ کب حاصل ہو سکتا, اس کو جاننے پہچانے بغیر حاصل نہیں کر سکتے ہم. اس کو جانیں گے, اس کو پہچانیں گے, اس کی طرف متوجہ ہوں گے. بنا پہچانے ہم کیسا متوجہ ہو سکتے ہیں. اب کوئی شخص ہماری طرف ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اکثر اولیاء اللہ مثال دے کے فرماتے کہ اگر ہم نریندر مودی کا اگر چرچا سنیں, خالی اخباروں میں سنیں, ٹی وی پہ سنیں کہ بھائی نریندر مودی ہے, انڈیا کے پرائم منسٹر ہے, انہوں ایسا دکھتے, وائٹ داڑھی ہے ان کو, صدری پہن کے رہتے ہمیشہ, یہ سب ہم سنیں, ٹی وی پہ سنیں, اخباروں میں سنیں. اب ایک بار ہم کہیں جا رہے ہیں, انہیں ہمارے بازو آ کے بیٹھ گیا, کیا ہم اس کی طرف نریندر مودی ہے بول کے متوجہ ہو سکتے ہیں؟ علم ہے ہمارے پاس لیکن عرفان نہیں ہے, دیکھ کے بھی نہیں پہچانے ہم اس کو. علم تو ہے کہ انہیں ایسا دکھتا ایسا دکھتا, ہم کبھی کبھار اس کی طرف متوجہ بھی ذکر کے تعلق سے, مگر اس میں بے مسمہ ذکر کرے, اس کا بامسمہ ہو کے ذکر نہیں کرے. اس میں بامسمہ ہونا بولے تو علم اور عرفان ہونا پڑتا, یعنی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا مسمہ ہمارے اندر آنا. اب ہم نریندر مودی کا ذکر کر رہے ہیں, انہیں کیسا دکھتا ہمارے کو نہیں معلوم, خالی سن رہے ہیں, تو کیا ہی سماتا ہمارے اندر دماغ میں, کچھ بھی آ سکتا. لیکن اگر انہیں ہمارے حقیقت میں بھی بازو آئے تو ہم نہیں پہچان سکتے, کیونکہ جو ہم ذکر کریں خالی علم لے کے وہ بے مسمہ ہے. وہ مسمہ ہمارے جسم اندر نہیں ہے قلب میں, لیکن خالی ذکر کر لے رہے ہم. انہیں کوئی ہم کو بتائے کسی کے ذریعے سے, ارے تم جس کا ذکر کر رہے تھے انہیں یہیں چھے دیکھو بیٹھے ہوا, دیکھتے کہ پہچان لے سکتے. پہچانے تو اس کی طرف جیسا متوجہ ہونا ہے ویسا ہو سکتے, نہیں تو کہیں اور دیکھتے رہتے, کچھ اور دیکھتے رہتے, اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. انہیں ہمارے بازو بھی اگر رہا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ہر رہا اپنے ساتھ ہے, لیکن ہم کو کہاں متوجہ ہو رہے ہیں اس کی طرف. اب تک تو کوئی بتائے ہم کو اللہ تعالیٰ کیسا ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما دیا اللہ ہی ظاہر ہے, اللہ ہی چھپا ہوا ہے بول کے اللہ تعالیٰ فرما رہا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ بول رہا میں ہی چھپا ہوا ہوں, میں ہی ظاہر ہوں. آج تک کوئی ہم کو بتائے اللہ کیسا ظاہر ہے, کیسا ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو کے ظاہر ہے انہیں, لیکن کون توجہ دلائے ہم کو, کون پہچان کر رہا ہے اس کی. اگر اس کو پہچانیں گے نہیں تو توجہ کیسا کریں گے. تو در حقیقت میں یہ جو دونوں مقصدہ ہیں اس کی منزل کیا ہے, اللہ تک پہنچنا منزل ہے, تو وہ منزل تک پہنچے تو یہ ہمارا مقصد پورا ہوتا. تو جو در حقیقت میں جو بیت ہے وہ کیا ہے, در حقیقت یہ مقصد حیات ہے ہمارا, یعنی اللہ کو جاننا, اس کو پہچاننا, یہ مقصد حیات ہے. تو دونوں چیزیں جا کے مقصد حیات پہ ٹکری. تو ایسے اولیاء اللہ کے پاس ہم ملے تو پہلے تو ہم کو بتاتے مقصد حیات کیا ہے, تمہارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے, تم کو بتاتے. اب تک تم وابستہ ہونے سے پہلے کیا سمجھ رہے تھے اپنے زندگی کا مقصد, نمازہ پڑھ لو, رمضان آئے تو روزے رکھ لو, حج کو جا رہے ہیں تو حج, اگر استطاعت ہے تو حج کو چلے جاؤ, اہل نصاب ہے تو زکوٰۃ دے دو, باقی کا ٹائم دنیا کماؤ, بیوی بچوں کو اچھے سے رکھو, ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رکھو. یہ سمجھ رہے تھے. مقصد حیات کیا تھا ہمارا, بس سکون کی زندگی رہنا بھائی, سکون سے آرام سے ہم پیسے کما لینا, ہمارے بیوی بچے بھی اچھے رہنا, ہمارے ماں باپ بھی اچھے رہنا. یہ ہمارا مقصد تھا اولیاء اللہ سے جڑنے سے پہلے. جب اولیاء اللہ کی نسبت ملی, ان سے بیعت لیے, تو اس سے پہلے بتا دیا کہ یہ رہنا مقصد بیعت, یہ مقصد ہے بیعت کا, یعنی اللہ کو حاصل کرنا مقصد رہنا. ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں, اب یہاں پہ جو ہم بیٹھ رہے ہیں, جو حلقہ کر رہے ہیں, جو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں, جو ہم ذکر کر رہے ہیں, جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں, جو بھی ہم یہ سلوک طے کر رہے ہیں, اس کی منزل کیا ہے, یافت ہے وہ, یعنی اللہ ہم کو حاصل ہونا. صرف یہی مقصد ہے اولیاء اللہ کے پاس, کیونکہ انہوں اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم آپس بات ہے کہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کو رکھنے والے, تو ان کے ساتھ ہم نسبت جوڑے تو ہم کو بھی اللہ حاصل ہونا. تو وہ سلوک طے ہو کے ہم کو بھی اپنا مقصد حیات حاصل ہونا. تو جیسا اولیاء اللہ ہم کو بارہ سناتے کہ مقصد حیات کی دلیل کیا دے کہ سناتے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یعبدون کا مطلب کیا بتائے اولیاء اللہ, یعرفون ہے, یعنی اللہ کو پہچاننا. پہچاننا عبادت ہے. اولیاء اللہ کے پاس عبادت بولے تو جو ہم عبادت سمجھتے تھے, دیکھو اولیاء اللہ کے پاس آنے سے کیسا ہر چیز کی نظر چینج ہوئی ہماری. یہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ انہیں ایسے اولیاء کے سے ملایا, ہم کو ہر چیز کی نظر چینج کرائے, مقصد حیات بتا کے وہ مقصد حیات پہ لگائے. عبادت کیا ہے, در حقیقت میں عبادت ہم کس کو سمجھ رہے تھے وہ بتائے,
اور حقیقت میں عبادت کیا ہے وہ بتا کے ہماری نظر چینج کرے کہ نہیں عبادت یہ ہے، تو کیا ہے عبادت؟ در حقیقت میں اللہ کو پہچاننا ہی عبادت ہے. اللہ کو جب تک ہم پہچانے نہیں اس کی عبادت نہیں کر سکتے. تو عبادت جو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے کہ عبادت کے لیے میں پیدا کرا، وہ عبادت کب کر سکتے ہم؟ اس کو پہچانے تو عبادت کر سکتے، اس کو نہیں پہچانے تو عبادت نہیں کر سکتے. کیا پہچاننا ہے اس کو؟ جیسا مولا اب بھی فرمائے کہ ہر آن اپنے کو حاجت مند سمجھنا، ہر آن اللہ ہماری حاجت پوری کرتے ہوئے ہم کو دکھنا. تو یہ کیا ہوتا جب ہم کو ایسا دکھیں گا؟ تو ہم ہر آن اس کے عاجز بن کے رہتے. جب ہم کو یہ یقین پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حاجت پوری کر رہا، میں ہر آن اس کا حاجت مند ہوں، تو ہم کس کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے؟ کچھ بھی ہم کو ضرورت پیدا ہوئی تو عاجزی ہم کس کے سامنے پیش کریں گے؟ ہماری عاجزی انکساری ذلت فقیری ہم کس کے سامنے پیش کریں گے؟ ہم کس کے فقیر بن کے رہیں گے؟ جو ہم کو ہر چیز دینے والا ہے ہم اس کے فقیر بن کے رہیں گے نا. تو ہم کیا تھے پہلے؟ اس سے پہلے خالی اللہ کی نماز پڑھنا عبادت سمجھ رہے تھے، ہم رمضان میں روزے رہنا عبادت سمجھ رہے تھے، حج کرنا زکوٰۃ دینا عبادت سمجھ رہے تھے. اور یہ اللہ کیا بتائے تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہر آن اس کی عبادت کرنا. کیسا ہو سکتا ہے یہ ہر آن عبادت کرنا؟ اس کو پہچانے کہ میں ہر آن اللہ میرا حاجت مند ہے، میں عاجز ہوں ہر آن اس کے سامنے. اتنا ہمارے اندر یقین آ گیا تو ہم اس کی عبادت میں لگ گئے. ہمارے کو نماز تو پڑھنا ہی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ہر آن عبادت کرنا ہے. تمہارا کیا ہم ہر آن نماز پڑھ سکتے؟ کیا ہم سال بھر روزہ رہ سکتے؟ کیا ہم ہر آن حج میں رہ سکتے یا زکوٰۃ ادا کرتے رہ سکتے؟ پھر یہ آیت تو کیسا ہمارا عمل ہونا، یہ مقصد آیت کیسا ہمارے کو حاصل ہونا؟ اللہ تو جب قرآن میں فرما دیا تو کرنا ہے نا، بتائے بھی نہیں ہمارے کو کیا. اس سلسلے سے وابستہ ہونے سے پہلے دیکھو ہم کئی جگہوں پہ گئے، کیا کبھی کوئی بتایا کہ یہ مقصد حیات ہے اور اس کو ہم حاصل کر سکتے؟ ہم ہر آن اللہ کی طرف توجہ کر سکتے، ہم ہر آن اللہ کی عبادت کر سکتے، ہم اللہ کو حاصل کر سکتے. یہ بات بھی کوئی نہیں بتایا ہم کو کیسا حاصل کرتے. اللہ کو جانے پہچانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تو مقصد بیت یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ علم اور عرفان، کیونکہ علم اور عرفان سے ہم اپنا مقصد حیات پورا کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ایک مقصد بیت ہم دیکھ لیے. در حقیقت میں مقصد بیت کیا ہے؟ مقصد حیات ہے. اب یہ بیت کس قسم کی بیت ہے؟ یہ جو ہم اولیاء اللہ کے ساتھ بیت جو کر رہے ہیں، کیونکہ بیت کا جو پورا ٹاپک ایک 3-4 حلقے سے چل رہا ہے تو پورا انشاءاللہ اپن ریوائز کر لیں گے تاکہ پھر آگے بڑھے تو ہم آپ کو پورا یاد رہنا. تو در حقیقت میں یہ بیت کیا ہے جو اولیاء اللہ ہمارے سے لے رہے ہیں؟ مقصد بیت تو ہم دیکھ لیے، یاد حق ہے، الگ دوام ہے اور یافت حق ہے. در حقیقت میں وہ مقصد ہمارا حیات ہے. یہ کس قسم کی بیت اولیاء اللہ لے رہے ہیں ہمارے سے؟ یہ بیت توبہ ہے. جو بیت اولیاء اللہ ہم سے لے رہے ہیں یہ بیت توبہ ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں کیا اس کی دلیل ہے؟ تو ہے کیا قرآن سے اس کی دلیل ہے کہ بیت توبہ کرنا ہے جو ہم بیت کر رہے ہیں؟ یہ بیت توبہ کیسا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے نہیں بھیجا اپنے رسول کو سوائے اس غرض سے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اللہ کی مرضی سے ان کی اطاعت کرنا. اور آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب تم اپنے جانوں پہ ظلم کرو تو کیا کرنا؟ جب ہم اپنے جانوں پہ ظلم کریں رسول کی بارگاہ میں جانا، رسول کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اور رسول بھی ہمارے لیے مغفرت مانگنا تو اللہ تعالیٰ ہم آپ کو معاف کریں گا. تو دیکھو اولیاء اللہ ہمارے سے کیسا عمل کرائے. اب یہ کیا رسول اب ہمارے ساتھ باحیات ابھی ہے، باحیات تو ہے لیکن وہاں پہ ہے. اب ہم یہ آیت پہ کیسا عمل کریں گے؟ توبہ کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کیسا فرمایا ہم کو؟ جب تم اپنے جانوں پہ ظلم کرو. کیا ہے جانوں پہ ظلم؟ ہم سمجھ رہے ہیں گناہ کرنا جانوں پہ ظلم ہے، سمجھ رہے ہیں. جیسا مولا فرمائے شرک کو اللہ تعالیٰ نے بخش تو بولا سب سے بڑا ظلم تو وہ کر رہے ہیں ہم. اللہ بولا میں حاجت پوری کر رہا ہوں، ہمارے دل میں کیا ہے؟ مخلوق سے حاجت پوری ہو رہی. کیوں؟ مخلوق بزبان حال پر بتا رہی کہ میں تمہاری حاجت پوری کر رہا ہوں. دیکھو کیا ہمارے دل میں یہ بھرے ہوا نہیں ہے کہ پیسے سے میری حاجت پوری ہو رہی؟ سوچ کے دیکھو اگر اللہ تعالیٰ پورا مکمل ہمارے سے پیسہ لے لیں گا تو پھر ہماری کہاں ہے ہمارا یقین؟ کیا ہمارے کو یہ یقین ہے بے شک اللہ میرے کو برابر اللہ تعالیٰ کھانا دیں گا؟ آج پورا ہمارا بینک بیلنس اگر زیرو ہو گیا تو دیکھو پھر کیسا ہے ہمارا یقین. یقین تو اللہ پہ رہنا ہے نا کہ اللہ حاجت پوری کرتا. ایمان تو اللہ تعالیٰ کلمے میں وہ لے رہا، لیکن دیکھو ہمارے دل میں کیا یقین بیٹھے ہوا ہے کہ
پیسہ رہے تو میری حاجت پوری ہو رہی، پیسہ ہے ہمارے حاجتیں پوری ہو رہی تو برابر ہم نماز میں جا کے الحمدللہ رب العالمین بول رہے. جب پورا ختم کر دیں گا، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایسی آزمائش نہیں لائے، لیکن اگر دیکھو اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈال کے دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ مکمل ہمارے سے رزق روک دیں گا، پورا زیرو کر دیں گا ہمارے کو، تو جب ہمارا یقین کیسا ہے، جب ہمارے دل میں کیا یہ یقین ہے بے شک میرا اللہ میری حاجت پوری کرتا میرے کو، تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں. ہمارے کو اپنے پوزیشن میں رکھ کے دیکھو، جب معلوم ہوتا ہمارا یقین کیسا ہے. اگر نہیں ہے تو ہم اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم وہی ہے جو مولا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشیں گا. کیا ہے وہ؟ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ میری حاجت نہیں، پیسہ اللہ پورا کر رہا حاجت، مگر پیسہ نہیں تو کیسا؟ یہ ہے ہمارے دل میں. اللہ پوری کر رہا بھائی، مگر پیسے تو ہونا نا، بغیر پیسے کے کیسا ہوگا؟ کاروبار تو ہونا نا، بغیر کاروبار نہیں کریں گے، پیسے نہیں کمائیں گے تو کیسا ضرورت ہے پوری ہوں گی؟ یہ مگر ہے نہیں ہے ہمارے دل میں. اگر یہ مگر ہمارے دل میں ہے تو یہی سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ایمان اور شرک کی طرف تو ہماری توجہ کوئی دلائے نہیں. جیسا مولا فرمائے ایمان شرک کیسا نکالنا یہ دل سے، کیا کوئی ہمارے کو بتائے؟ آج تک کوئی ہمارے کو نہیں بتایا. ہم کس بے فکری میں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو شرک میں ہے ہی نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعمال کے گناہوں کو ظلم سمجھ رہے ہیں. اعمال میں جو گناہ ہو رہے ہیں ہمارے سے، کسی کو ہم جھوٹ بولے یا کوئی بدکاری کرے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، اس کو ظلم سمجھ رہے ہیں. ہم سب سے بڑا ظلم تو شرک کرنا ہے، جو ہم جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہماری فکر ہی نہیں ہے ہمارے کو کہ ہم وہ شرک میں مبتلا ہے. اور یہ جو ہمارے ایمان میں نقص ہے، ایمان ہے ہر کسی کا، نہیں تھوڑا ایمان ہے لیکن اس کے ساتھ نقص بھی ہے. کیا ہے ایمان؟ اللہ حاجت پوری کر رہا مگر کاروبار تو ہونا نا، مگر پیسے تو ہونا نا. یہ نقص ہے ہمارے ایمان میں. مکمل یقین اللہ پہ رہا تو وہ در حقیقت میں ایمان ہے جس کی اللہ اولیاء اللہ ہمارے سے محنت کرا رہے کہ یہ مگر نکلنا رہو نہیں رہو اللہ ہماری حاجت پوری کر رہا ہے. یہ یقین ہمارے کو پیدا کرنا، یہ اگر ہمارے اندر یقین نہیں ہے اور یقین ہے کہ مخلوق میری حاجت پوری کر رہی، اگر ہمارے کو یہ یقین ہے تو در حقیقت میں وہ نفس پہ ہم ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم اگر ایسا اپنے نفسوں پہ ظلم کریں گے تو کیا کرنا؟ میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ اور میرے سے معافی طلب کرو. جب میرے رسول تمہارے کو معاف کریں گے تو میں بھی غفور الرحیم ہوں، تم میرے کو بھی معاف کرنے والا پائیں گے. کیوں؟ دیکھو بھائی، اگر انسان ایمان میں نقص ہے اس کے، شرک کر رہا تو کس کے ذات کے ساتھ شرک کر رہا انہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا نا انہیں. اللہ کے ساتھ مخلوق کو دیکھ رہا انہیں کہ اللہ بھی پوری کر رہا مگر مخلوق بھی ضرورت ہے. تو ظلم مطلب شرک کس کے ساتھ کر رہا انہیں؟ اللہ کے ساتھ کر رہا. لیکن اللہ کیا بول رہا؟ تم رسول کے پاس آ کے معافی مانگو بول رہا. بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے نا، بندہ کر رہا شرک، اللہ کے ساتھ کر رہا، تو پھر رسول کیوں ہونا ہے بیچ میں؟ کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. یہ اللہ کے اوپر ایمان لانا کیسا لانا اور شرک کو کیسا ہٹانا کون بتائے ہمارے کو؟ رسول بتائے سو ہے. رسول بتائے تو ہمارے کو معلوم ہو اللہ پہ کیسا ایمان لانا، یہ شرک کیسا نکالنا، یہ ایمان کا جو نقص ہے کیسا نکالنا، رسول بتایا ہمارے کو. تو جب ہم یہ ظلم اپنے نفسوں پہ کر رہے ہیں تو ہم کس کے گناہ گار ہیں؟ پہلے رسول کے گناہ گار ہے، پھر اللہ کے گناہ گار ہے. تو پہلے معافی ہمارے کو رسول سے مانگنا ہے کہ جیسا رستہ رسول بتائے تھے، جیسا ایمان رسول لاؤ بولے اللہ پہ، ہم ویسا نہیں لا سکے. ہمارے دلوں میں نقص بھرے ہوا ہے، ہم اللہ پہ ویسا ایمان نہیں لائے جیسا رسول ہمارے کو بتائے. رسول اس ایمان کے خاطر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تک بھیجا ہمارے خاطر، پھر بھی ہم وہ مقصد کو پورا نہیں کر سکے. تو کتنے بڑے ہم ظالم ہیں. تو معافی ہمارے کو کس سے مانگنا ہے؟ سب سے پہلے رسول سے مانگنا معافی، پھر اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا، تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گا ہمارے کو. تو اب تو رسول نہیں ہے ہمارے پاس، یا ہمارے کو کوئی ذریعہ نہیں ہے وہاں تک جانے کا. اب ہم حیران ہمارے ایمان میں نقص ہے تو پھر ہم کیسے توبہ کریں گے؟ اللہ تو بول رہا اگر تم اپنے جانوں پہ نقص کرے تو رسول کی بارگاہ میں آؤ. تو اولیاء اللہ سے وابستہ ہوئے تو معلوم ہوتا کیسا معافی مانگنا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے فرمائے. تو اولیاء اللہ جو ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. تو جو کام ہمارے کو رسول اللہ سے لینا ہے، اب وہ کام ہمارے کو اولیاء اللہ سے لینا پڑتا. تو اولیاء اللہ کے پاس جانے کا یہ فیضان ہے، جو رسول اللہ کام کر رہے تھے وہ ہمارے کو اس ذریعے سے کام ملتا ہمارے کو. نہیں تو اگر ہم وابستہ نہیں ہوئے اولیاء اللہ سے، جیسا صحابہ کو رسول کی صحبت نصیب ہوئی، ہمارے کو تو نصیب نہیں ہوئی، تو ہم کیسا یہ حاصل کرنا؟
صحابہ کو رسول بتائے کہ تمہارے ایمان میں نقص ہے تو وہ لوگ اپنا ایمان درست کر لیا. ہمارے کو کیا کرنا؟ ہم جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اولیاء میرے وارثین ہیں، تو ہم وہاں پہ جا کے ہمارا ایمان درست کر لینا. تو اولیاء اللہ پہلے کیا کرتے؟ پہلے توبہ کراتے، پہلے تو توجہ دلاتے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں گئے تو توجہ دلائیں گے نا کہ تمہارے ایمان میں نقص ہے بول کے. تم اپنے ایمان میں نقص دیکھ رہے نہیں تو تم توبہ کیوں کریں گے؟ بھائی جو انسان اپنے ایمان میں نقص دیکھ رہے نہیں انہیں توبہ کیوں کریں گا؟ انہیں اعمال کو نقص سمجھ رہا، انہیں اعمال کو ظلم سمجھ رہا، انہیں اعمال کو گناہ سمجھ رہا. اولیاء اللہ کا فیضان دیکھیے کیا بتائے، تم حقیقت میں نہ گناہ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ تو جو تم ایمان میں اپنے نقص بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہ تم اپنے ظلم پہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرے تو توجہ دلا کے توبہ کرائے. پہلے تو ہمارے کو کہاں توجہ تھی کہ ہمارے ایمانوں میں نقص ہے؟ ہمارے کو توجہ تھی، اس بات کی بھی توجہ نہیں تھی کہ ہمارے ایمان میں نقص بھرے ہوا ہے. بے شک ہماری بھی تو نظر مخلوق کے اوپر ہے نا، ہماری بھی حاجت مندی نا مخلوق سے پوری ہوتی ہوئی دکھ رہی. اور یہ اللہ کے پاس آئے تو پہلے توجہ دلائے کہ یہ دیکھو ایمان اس کو بولتے. ایمان معلوم ہوا تو شرک معلوم ہوتا ہمارے کو. نہ ہمارے کو ایمان کی طرف توجہ ہے نہ ہمارے کو شرک کی طرف توجہ ہے، پھر ہم توبہ کیوں کریں گے؟ تو رسول اللہ کا فیضان اولیاء اللہ سے ہمارے کو مل رہا تو ایسی توبہ کراتے اولیاء اللہ. تو یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ایک تو دیکھو اگر ہم کسی کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ تمہارے ایمان میں نقص ہے، تم انسان کیا سمجھتا؟ میں ایمان والا ہوں تو میں شرک نہیں کر سکتا ہوں سمجھتا. مطلب میرے پاس شرک نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہا ہوں نا، تو میرے پاس شرک نہیں ہے. تو اب یہ اولیاء اللہ جو بول رہے ہیں کہ یعنی تمہارے ایمان میں نقص ہے تم شرک کر رہے ہیں، اس سے توبہ کرو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو رہنا نا بھائی بات. اولیاء اللہ کرا رہے، جب ہم آپ کو اولیاء اللہ توبہ کرا رہے تو کیا کریں؟ جب ہم بیعت میں لیے اولیاء اللہ سب سے پہلے کیا کریں؟ توبہ توبہ توبہ. کس سے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے. پہلے کس سے توبہ کرائے؟ ایمان میں جو نقص ہے اس سے توبہ کرائے، پھر اعمال سے توبہ کرائے نا. ہم جب بیعت لیے اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ پہلے توبہ کس سے کرائے؟ تم شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے توبہ کرو، اس کے بعد پھر اعمال کی توبہ کرائے. یعنی اس کے بعد تم نمازہ نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسرے گناہ نہیں کریں گے. پہلے ایمان کے نقص سے توبہ کرائے پھر اعمال کے نقص سے توبہ کرائے. اب کسی کو اگر ہم یہ پیش کریں گے، اگر انہیں یہ سمجھا میرے ایمان میں تو نقص ہی نہیں ہے تو انہیں توبہ کیسا کریں گا؟ کیا انہیں اپنے ایمان میں نقص دیکھ رہا؟ تو اولیاء اللہ یہ بھی قرآن سے ثابت کر کے ہم آپ کو بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تمہارے ایمانوں میں نقص ہے بول کے، اور یہ ایمان کا نقص نکالنے کے واسطے تم آپ کو بیعت کرنا ہے. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبینک لا یشرکن باللہ شیئا. اے میرے نبی جب میری مومن بندیاں آپ کے پاس آئیں گی اس بات پر بیعت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا کھلا کھلا فرما دیا کہ میری مومن بندیاں آپ کے پاس آئیں گی. اب دیکھو ہم بھی جو ہے کیا سمجھتے تھے؟ پہلے ہم ایمان والے سمجھتے تھے. مطلب ایمان والا کیا سمجھتا؟ انہیں شرک نہیں کر سکتا سمجھتا. عام انسان بھی یہی سمجھ رہا نا بھائی ایمان والا ہے تو شرک نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے نبی جب میرے مومن بندیاں آپ کے پاس آئیں گی، یعنی ایمان والے ہیں نا بھائی. اب ایمان والے ہیں تو شرک نہیں رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے؟ یبینک لا یشرکن باللہ شیئا. وہ آپ کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بھائی جب ایمان پہلے چلا لیے تو پھر یہ بولنے کا کیا ہے؟ پھر آگے بیعت کرنے کا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے ہمارے کو؟ ایمان والا ہے تو بھی پھر شرک کر سکتا ہوں. ہم کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں تو ہم شرک کر نہیں سکتے سمجھ رہے. ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے سے شرک ہوتا ہی نہیں سمجھ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما دیا قرآن میں کہ تم ایمان والے ہیں تو بھی تمہارے سے شرک ہو سکتا. تو اس بات پہ تم آپ کو بیعت کرنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کیا شریک کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کہ میری مخلوق سے حاجت پوری ہو رہی بول کے ہم یہ اللہ کے ساتھ شریک کریں. تو یہ ہمارے کو نکالنا ہے پہلے. تو اولیاء اللہ ایسی توبہ کرائے پہلے ہمارے کو، ہمارے ایمان کے نقص ہٹائے. تو جب ہمارا ایمان درست ہو سکتا، نہیں تو درست نہیں ہو سکتا. جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے، وہ نقص کو نہیں ہٹائیں گے تو ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اور کیا ہے وہ نقص ہمارا جو ابھی بات جو چل رہی جب سے کہ ہمارے دل میں بیٹھے ہوا ہے کہ مخلوق سے میری حاجت پوری ہوتی. تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں گے. ایک عام مثال ہے خالی سمجھنے کے تعلق سے کہ اب سپوز بھائی ایک گھڑا ہے، اس میں پورا پانی بھرے ہوا ہے.
اب ہم اس میں کاڑی کی ڈبیاں سلکا کے ڈال رہے ہیں, پورا پانی بھرے ہوا ہے, اس میں کاڑی کی ڈبی سلکا کے ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم, کیا اس میں آگ لگتی؟ ہماری بھی مثال ویسی ہے, پوری ہمارے دل میں نقص بھرے ہوا ہے, کیا ہے وہ, مخلوق سے میری حاجت پوری ہو رہی, پورا نقص بھرے ہوا ہے. اب ہم آ رہے ہیں, یہ وہ ایمان کی چنگاری ڈال رہے ہیں, ہر ہفتے آ کے ڈال رہے ہیں, کیا ہو رہا, ڈالتے کہ کچھ جا رہی چنگاری, کیا ہے لے کے کیا جا رہے ہیں, پھر وہ دل میں کیا بھرے ہوا ہے, مخلوق ہی بھری ہوئی ہے دل میں. جب تک یہ مخلوق نکلیں گی نہیں تو وہ چنگاری کہاں کام کریں گی. تو کیسا نکلنا یہ پانی جو مخلوق کی محبت ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے, یہ نکلنا کیسا نکلنا, توبہ کرے تو نکل سکتی, توبہ کرے, توجہ کرے. یہ ہے جو میرے ایمان میں جو نقص ہے کہ مخلوق سے میری حاجت پوری ہو رہی, میں مخلوق کی محبت جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی, اس کی محبت ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے. اگر ہمارے کو یقین ہے کہ اللہ سے حاجت پوری ہوتی تو اللہ کا یقین رہتا تھا, اللہ کی محبت ہمارے دل میں بھری ہوئی رہتی تھی. لیکن کس کی محبت ہمارے دل میں ہے, مخلوق کی محبت ہے. دیکھو اگر ہمارے سے مخلوق چلے گئی, اگر ہمارے پیسے چلے گئے, اگر ہمارا گھر چلے گیا, تو کیا ہمارے کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ کیوں ہو رہی تکلیف ہمارے کو؟ کیونکہ ہمارے کو یقین بیٹھے ہوا ہے کہ اس سے میری حاجت پوری ہوتی, پیسے سے میری حاجت پوری ہوتی, یقین بیٹھے ہوا ہے. میں گھر میرا ہے میرے پاس تو میں سکون سے ہوں. یہ کیا ہے, یہ اس کی حاجت روائی پن ہمارے دل میں بیٹھی گئی, ہمارے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ نہیں رہیں گا, اگر ہمارے دل میں تکلیف ہو رہی, مطلب اس کی محبت ہے. یہ محبت کیوں ہے؟ یقین ہے کہ انہیں حاجت پوری کر رہا ہوں. تو اب اتنی محبت ہم دل میں بھر لے کے اب آ کے ہم خالی چنگاری ایمان کی ڈالیں گے, سوچ رہے چنگاری ڈال رہے ہیں, جلا کے ڈال رہے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے, پوری بجھ جا رہی. تو کیا کرنا پڑتا, پہلے اسی توبہ کرنا پڑتا, سمجھنا کہ ہو میرے دل میں یہ نقص بھرے ہوا ہے, میرے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. یہ سمجھیں گا بھائی میرے دل میں پانی بھرے, گھڑے میں پانی بھرے ہوا ہے, سمجھیں گا تو انہیں پانی خالی کرے گا نا. پھر اس کے بعد انہیں چنگاری ڈالے تو آگ لگ سکتی. انہیں سمجھ رہے نہیں پانی بھرے ہوا ہے, خالی چنگاری ڈالتے جا رہا, کتنا بھی ڈالو آگ لگ ہی نہیں سکتی. تو یہ اولیاء اللہ اسی توبہ کرا کے وہ گھڑا خالی کرائے. کیا خالی کرائے, دل میں مخلوق بھری ہوئی ہے, پہلے نکالو یہ پوری مخلوق. اللہ تعالیٰ بھی کلمے میں وہی کر رہا نا, پہلے نفی کرا رہا. کیا نفی کرا رہا ہے, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں پھر سوائے اللہ کے. تو دل میں جو مخلوق بھری ہوئی ہے, مخلوق کی محبت, مخلوق کی حاجت روائی پر, یہ پانی ہمارے دل سے کب نکل سکتا, ہم توبہ کرے تو نکل سکتا. پھر اب ہم توبہ کر لیے, یہ پانی خالی ہو گیا. اب ہم اگر علم اور عرفان اللہ کا حاصل کریں گے تو اس میں وہ لکڑیاں جمع کر سکتے ہیں, ہم علم اور عرفان کی لکڑیاں جمع کر سکتے. پھر اس میں جب وہ ایمان کی چنگاری ڈالیں گے تو جب انہیں آگ لگ کے پھر ہم کو دکھا سکتے. کیا دکھاتی وہ چنگاری, کیا ہے در حقیقت میں. ہم جب علم اور عرفان لے رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ بھی ہمارے کو ملتا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے کو ملتا ہے. تو وہ چنگاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علم اور عرفان حاصل کریں گے تو وہ ہمارے دل میں ایسی آگ جلائیں گی. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمارے دل میں آ جائے گا تو کیا دکھتا ہمارے کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دکھا رہا ہمارے کو, لا الہ الا اللہ ہی دکھا رہا. تو ہمارے کو ہر آن جب اللہ دکھیں گا, جب تک یہ ہم خالی نہیں کریں گے اپنے اندر, جب تک اللہ کا نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے دل میں نہیں لائیں گے, جب تک ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, پھر ہمارا مقصد حیات کیسا پورا آئے گا. نہ ہم اس کو مقصد حیات کو پہچان سکتے, نہ یہ سلوک طے کر سکتے, نہ وہ منزل تک پہنچ سکتے. خالی ہم جو کر لے رہے ہیں وہ مقصد دنیا ہی ہے. اگر اس مقصد کے تحت ہم نہیں کام کر رہے ہیں تو یہ مقصد حیات ہمارا پورا ہی نہیں ہو سکتا. مقصد دنیا کے تحت ہی ہم اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں گے, پھر ہمارے کو کچھ حاصل نہیں ہوا. لیکن کیونکہ کچھ ایمان جبھی بھی باقی رہ سکتا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اگر انہیں چاہا تو ہمارے اعمال بخش کے ہمارے کو پھر بھی جنت میں ڈال دے سکتا اللہ تعالیٰ. لیکن مقصد حیات تو پورا نہیں ہو سکتا. مقصد حیات صرف اللہ کو پانا ہے, جنت کو پانا مقصد حیات نہیں ہے. اب ہم دیکھو اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں, اب یہ توبہ کی جو بات چل رہی ہے, اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں توبہ, اگر اس سے پہلے کسی کے سامنے بات رکھا تو میں بولے کہ توبہ کرنے کا کیا یہ ایک ہی رستہ ہے, جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رکھی ہے اگر تمہارے کو توبہ کرنا ہے تو رسول کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرو. کیا توبہ کرنے کا یہ رستہ ہے؟ نہیں ہے. توبہ کرنے کا یہ رستہ نہیں ہے. توبہ کے تو کئی رستے ہیں. آپ بیٹھ کے اپنے گھر میں توبہ کرو. کیا توبہ کرتے آپ, لیکن اعمال کی توبہ کرتے نا. کب توبہ کرتے, وہ بھی جب میرے سے گناہ ہو گیا تو میں توبہ کرتا ہوں بول کے ہم توبہ کرتے. دیکھو اگر اعمال جیسا مولا فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم کتنے بھی گناہ لاؤ, تم زمین و آسمان کے برابر گناہ لاؤ, سمندر کے چھاٹ کے برابر گناہ لاؤ, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جب ہم گھر میں بیٹھ کے اکیلے میں توبہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں, تو ہم کس سے توبہ مانگیں گے؟ اس سے اعمال کی توبہ مانگیں گے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو تو ایمان والے سمجھ رہے نا.
ہم اگر بندہ اولیاء اللہ کے پاس آئیں گا نہیں تو انہیں اپنے آپ کو تو ایمان والا سمجھ رہا, انہیں جب گھر میں بیٹھ کے توبہ کریں گا تو کس چیز کی توبہ کریں گا؟ انہیں میرے سے گناہ ہو گیا, میں یہاں جھوٹ بول دیا, یا میں اس کو دھوکہ دے دیا, ارے میں اس کو غلط رستہ بتا دیا, یا میں اس کا حق میں لے لیا, حق نہیں دیا اس کو. انہیں کب توبہ کرتا؟ جب اسے گناہ ہوا تو توبہ کرتا انہیں. لیکن کیا یہ توبہ ہوتی؟ حقیقت میں کیا یہ توبہ ہوتی؟ اللہ تو بول رہا ہوں میں ویسے بھی بخش دیتا ہوں تو یہ چیزیں. اگر اللہ کرم, اللہ رحمان الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے, انہیں چاہا تو ویسے بھی بخش دے سکتا ہے یہ چیزیں. لیکن کیا نہیں بخش تم بول رہا اللہ تعالیٰ, شرک نہیں بخش تم بول رہا, تو تم شرک سے توبہ کب کرے؟ شرک سے توبہ ہی نہیں کرے تم تو اللہ بخشیں گا کیا؟ اولیاء اللہ کیا ہم کو نہیں بتائے کیا ہے وہ بخشش کے ذرائع؟ ہم کو مخصوص راتیں ہیں, شب معراج ہے, شب برات ہے, شب قدر ہے, وہ ہم کو مل گئے تو اللہ بخش دیا ہمارے کو. عیدین کی راتیں ہیں وہ ہم کو مل گئے, اللہ بخش دیا ہمارے گناہ. کون سے گناہ بخشا اللہ تعالیٰ؟ اعمال کے گناہ بخشا, ایمان کے گناہ. اللہ تو بول رہے ہی نہیں نا ایمان میں اکثر میں بخش تو ہی نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ. بخش رہا کیا؟ عمل کو بخش رہا وہاں پہ. اب ہم قربانی دیے, حدیث میں کیا ہے؟ خون کا ٹپکا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیں گا ہم کو. ہم حج پہ گئے, اللہ پورے گناہ ہم کو بخش دیں گا. اور کیا ہے؟ ان الحسناتی یذہبن السیئات, یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تم نیکی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گا. اگر یہ سب بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی سفارش ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم ہے, پورے گناہ معاف کرے تو بولا اللہ تعالیٰ. ہم کو پورے اعمال کے گناہ معاف ہو جاتے, ہم کو معافی طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ ہی اپنے طرف سے ہم کو معاف کر دے رہا. لیکن کیا معاف نہیں کرتا بولا اللہ تعالیٰ؟ ایمان میں شرک نقص ہے اگر تمہارے تو میں معاف کروں گا ہی نہیں, ہرگز معاف نہیں کروں گا. بولا ان اللہ لا یغفر, یہ لا نفی الجنس ہے, اسم سے پہلے آیا نا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں شرک کو ہرگز معاف نہیں کروں گا بولا اللہ تعالیٰ. تو ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نہیں آئے تو کس سے توبہ کرتے؟ ہم گناہوں کی توبہ کرتے. لیکن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آئے تو کیسی توبہ کرا رہے؟ دیکھو اولیاء اللہ ہم کو پہلے تو ایمان میں نقص ہے بول کے توبہ کرا رہے ہیں, پھر گناہوں سے توبہ نہیں کرا رہے. گناہوں تو تم کو بخش دیں گے, جو تم عمل کر رہے ہیں وہ عمل بھی تم صحیح نہیں کر لے رہے ہیں, اس کی طرف توجہ دلاتے ہم کو. دیکھو کیا ہمارے اعمال صحیح ہے؟ ہم سمجھ رہے میرے کو گناہ ہو گیا تو میں توبہ کرتا ہوں, بھائی گناہ نہیں ہوا تو میں توبہ کیوں کروں, یہ سمجھ رہا نا انسان. اب ہمارے اعمال دیکھو, ایمان سے تو ہم توبہ نہیں کر رہا عام انسان, گناہ ہوئے تو توبہ کریں گے سوچ رہا, ایمان سے توبہ نہیں ہے, گناہ ہوا تو توبہ کریں گا. پھر اپنے اعمال دیکھ لو, ہمارا اعمال کیسے ہے. اب ہم اعمال کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارے کیا ہماری نماز قابل قبول ہے؟ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں, میں ایمان والا ہوں بھائی, میں نماز پڑھ رہا ہوں, 5 وقتہ سمجھ رہا ہوں, کیا ہماری نماز قابل قبول ہے؟ وسوسوں سے بھری بھی ہے ہماری نماز. نماز در حقیقت میں کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین, نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونا ہماری. کیا ہماری ملاقات ہو رہی ہے؟ کہ کیا ہے ہمارا عمل؟ ہم اچھا عمل کر رہا ہوں سمجھ رہا ہوں, میں تو نماز پڑھ رہا ہوں بھائی, میں تو بہت اچھا عمل کر رہا ہوں سمجھ رہا ہوں. ایمان میں اعمال میں بھی ہمارے نقص ہے نہیں ہے. اولیاء اللہ کیسی توبہ کرا رہے ہیں ہمارے سے؟ یہ اعمال میں بھی تمہارے نقص ہے, اس سے بھی توبہ کرو تم کیوں؟ اور ایک حدیث میں کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لا صلاۃ الا بحضور القلب, تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوگی جب تک اس میں قلب حاضر نہیں ہے. قلب کیا ہے ہم کو بتائے کوئی؟ قلب بول تو کیا ہے؟ قلب کیسا حاضر کرنا نماز میں؟ حاضر کرے تو قلب, اس میں کیا توجہ رہنا کوئی ہم کو بتائے. پھر نماز کیسا قبول ہو رہی؟ یہ بھی لا نفی الجنس ہے. لا صلاۃ, قبولش نہیں ہوتی تمہاری نماز الا بحضور القلب, جب تک تم نماز میں قلب لے کے نہیں آئیں گے تمہاری نماز ہی پوری نہیں ہوئی. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, میں تو اچھی نماز پڑھ رہا ہوں بھائی, تھوڑی دیر پڑھ رہا ہوں پھر کچھ وسوسہ آ رہا ہے, پھر تھوڑی دیر پڑھ رہا ہوں وسوسہ آ رہا ہے, پڑھ رہا ہوں پھر وسوسہ آ رہا ہے. کیسی ہے ہماری نماز؟ وسوسوں سے بھری نماز ہے. تو اولیاء اللہ کیا کرے, اس کی طرف توجہ دلا کے تم اس پہ بھی توبہ کرو. اولیاء اللہ خالی ایک بار توبہ نہیں کرے, ہم دن میں 250 مرتبہ توبہ کرے, 250 مرتبہ کرتے ہی چلو تم توبہ. کیوں؟ تم تو گناہ نہیں بھی کرے تو تمہارے اعمال میں اتنے نقص بھرے ہوئے نا, تم نماز بھی پڑھے تو نقص بھری نماز ہے تمہاری, وسوسوں سے بھری نماز ہے. تم نماز میں نہ قلب ہے, نہ تمہارے کو اللہ کا دیدار ہو رہا. کہاں دیدار ہو رہا؟ اللہ سے ملاقات ہو رہی. توبہ کرتے رہو تم, دن میں 250 مرتبہ توبہ کرتے رہو. اب دیکھو رمضان میں ہم روزے رکھے, کیا روزے کا مقصد پورا ہو گیا ہمارا؟ کیا تھا روزے کا مقصد؟ تقوی اختیار کرنا روزے کا مقصد تھا. کیا ہم اس رمضان کے مقصد کو پورا کریں؟ رمضان ہو گیا, پھر ہم جیسی ہماری زندگی تھی ویسی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد نہیں پورا کرے. اگر مقصد پورا کرتے, تقوی پہ آ جاتے. تقوی کیا ہے؟ ٹکنا تقوی ہے, جو اللہ کے دین پہ ٹکنا تقوی ہے. رمضان ختم ہو گیا, پھر ہماری زندگی ویسی کی ویسی ہے, تو کیا ہمارے اعمال میں نقص نہیں ہے؟
ہم زکات دے رہے, کیا سمجھ کے زکات دے رہے؟ ارے اللہ تعالیٰ میرے کو دیا, میں دے رہا ہوں, سمجھ رہے؟ ارے اللہ تعالیٰ میرے کو دیا, حکم دیا اللہ تعالیٰ, اس میں سے اتنے پیسے نکال کے, تو میرے پیسوں میں سے میں دیا بھائی, میرے پیسوں میں ان کو دیا, ان کو دیا, ان کو دیا, کیا سمجھ کے دے رہے؟ میرے پیسوں میں سے میں دیا سمجھ کے دے رہے. جیسا مولا فرمایا, کوئی ہمارے کو اگر پیسے بھی دینا, اللہ کی ملک ہے وہ, انہیں ہمارے کو دینا تو بھی اللہ اس کو ارادہ دیا تو ہمارے کو دیتا, اللہ کی ملک ہے. ہم بھی جو دے رہے یہ اللہ کی ملک ہے, میں اس کے حوالے کر دیا, وہ سمجھ کے دینا ہے, نہیں تو ہمارے اعمال میں نقص نہیں ہے, پورے اعمال میں نقص ہے ہمارے. پھر ہمارے کو توبہ کیسی کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا ہے ہمارے کو, پورے اعمال میں نقص بھرے ہوئے, اس سے توبہ کرنا ہے ہمارے کو. ایمان میں بھی ہمارا نقص بھرے ہوا ہے, یہ چیزوں سے توبہ کرنا ہے. گناہوں کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے کو. ہم جب اچھے ہمارے ایمان میں نقص ہے, عمل جو کر رہے ہیں اس میں بھی نقص بھرے ہوا ہے, اب اس میں توبہ کرتے رہیں گے تو ہمارے کو گناہ کا ٹائم کہاں ملے گا؟ لوگ سمجھ رہے گناہ کرے تو میں توبہ کروں گا. دیکھو اللہ ہمارے کو کیسا لگائے, جب ایسا توبہ کرتے رہیں گا بندہ تو اس کے ایمان کی طرف اس کی توجہ ہوئیں گی. ارے ہاں بھائی, میرے ایمان میں یہ نقص ہے, میرے کو نکالنا ہے, میری نماز صحیح نہیں ہے, میرے کو یہ صحیح کرنا ہے, میرے روزے صحیح نہیں ہوئے, یہ صحیح کرنا ہے. یہ چیز میں رہا, توبہ کرتے رہا تو انہیں سمجھتا نا, فکر کرتا, ہو بھائی صحیح نہیں ہوئی, صحیح نہیں ہوئی, صحیح نہیں ہوئی, تو انہیں صحیح کرنے کو جاتا. اب بندہ کیا سمجھ رہا, ایمان تو میرا درست ہے, میں نمازاں بھی پورے کر لے رہا ہوں, ہو بھائی کبھی گناہ ہو گیا تو میں توبہ کر لیتا ہوں بول کے سمجھ رہا. لیکن اولیاء اللہ کا دیکھو فضل کیسا ہے, 250 مرتبہ توبہ کرا رہے ہر دن. کیسی توبہ کرا رہے ہیں؟ ہر عمل میں تمہارے نقص ہے, توبہ کرو. کیوں؟ جب بندہ یہ سمجھیں گا کہ میرے عمل میں نقص ہے بول کے توبہ کریں گا تو اللہ تعالیٰ وہ توبہ کے صدقے میں ہمارے عمل قبول کر لیں گا. اللہ تعالیٰ کو ہم بتا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ اے اللہ, ہاں جب بندہ توبہ کر رہا تو کیا ہو رہا؟ 2 شرطیں کیا ہے اس کی؟ ایک تو اس کے دل میں ندامت پیدا ہونا, اور دوسرا انہیں اس کو پھر سے نہیں دہرانا بول کے یہ شرط ہے. دو شرطیں ہیں, دل میں ایک ندامت پیدا ہونا اور میں یہ پھر سے دوبارہ نہیں کروں گا, یہ شرط ہے توبہ کی. تو جب بندہ ہر آن ایسی توبہ کرتے رہیں گا تو انہیں کتنی ندامت رہیں گی اس کی, تو انہیں وہ ندامت ہٹانے کے واسطے پھر دوسری شرط کیا ہے کہ اس کو دوبارہ نہیں کروں گا, تو وہ شرط پورا کرنے کے واسطے انہیں محنت کریں گا. تو اولیاء اللہ کہے تو جب انہیں ایسی توبہ کرتے رہیں گا تو کیا کریں گا, انہیں جب وہ ایمان پر محنت کریں گا, پھر جب اپنے اعمال درست کرنے میں محنت کریں گا, تو اولیاء اللہ کیسی بیعت لی ہے ہمارے سے. دیکھو کیسی بیعت لی ہے, ہر آن ہمارے کو کیسے عمل میں لگائے. صرف ایک بار بیعت لے کے نہیں کرے توبہ, دن میں ہر تمہارے کو 250 مرتبہ کرنا ہی ہے کرنا توبہ. اپنا بندہ سمجھے گا نہیں بھائی میرے کو توبہ گناہ ہو گیا تو توبہ کریں گا بول تو کیا ہے پھر اس کا عمل کر سکتا. حتیٰ کہ حدیث شریف میں خبر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. دوسری حدیث میں روایت ہے کہ آپ 100 مرتبہ دن میں توبہ کرتے تھے. کیا نعوذ باللہ من ذالک, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اعمال میں نقص ہو سکتے ہیں؟ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دن میں توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کی شرط کیا پوری نہیں کریں گے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا ہم آپ کو کہ تم ندامت رہنا اپنے دل میں. پھر جس کے اعمال میں نقص نہیں ہے, جس کے ایمان میں نقص نہیں ہے, جب آپ 100 مرتبہ دن میں توبہ کر رہے تو ہم کتنے مرتبہ توبہ کرنا؟ ہم ہر آن توبہ کرتے ہی رہنا ہے ہمارے کو. در حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر آن ہی ہمارے کو توبہ کرنا. کیوں؟ ہر آن ہمارے ایمان میں نقص ہے, ہر آن ہمارے کو دکھ رہا مخلوق کی پوری کر رہی حاجت, تو کیا ہمارے ایمان میں ہر آن نقص نہیں ہے؟ تو ہر آن ہی توبہ کرنا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو دیکھ لینا کہ ہم کہاں ہیں. ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, بھائی میرا ایمان درست ہے, گناہ ہوا تو میں توبہ کرتا ہوں. بھائی دیکھو اولیاء اللہ ہم کو کیسا لگا ہے, دیکھیں ہمارے اعمال میں کتنا نقص بھرے ہوا ہے. تو یہ کیا ہمارے کو اعمال ہمارے درست نہیں کرنا ہے؟ تو در حقیقت میں کیا ہے, اولیاء اللہ بتا دیے کہ تم اپنے ایمان کو درست کرو. کیا ہے دیکھو, اب ہم ایمان کیا لا رہے ہیں. اب جو بھی مرتبے کا ہم ایمان لائے, جو بھی اعتبارات کا ہم علم حاصل کریں, سب سے پہلے تو اکثر بات یہ آتی ہے ہمارے پاس کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کو مالک جان رہے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو مالک جان رہے ہیں تو ہم مملوک جیسا بننا ہے کیا ویسا بن رہے ہیں؟ دیکھ لو یہیں پہ ہمارا ایمان یہ کھلم کھلا شرک ہے, یہ شرک جلی ہے, یہ کھلم کھلا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم مالک سمجھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھ رہے. پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے, اپنا مالک اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے. پوری دنیا بھی اگر ہم حوالے کر دیں گے, اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے, تو وہی نقص ہے ہمارا. کیا ہے اس کا استظہار کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ دیا انفس میں, آفاق میں, اس کی ملکیت سمجھ کے اس کے اپنے آپ کو اس کے لیے کیا سمجھنا, امانتاً اور اضافتاً سمجھنا ہے. یہ سمجھنا ہے ہم کو, پہلی چیز یہی ہے. اب دیکھو بھائی, ہم مقصد بیعت لیے, اولیاء اللہ کے پاس آ کے بیعت کرے. مقصد بیعت اولیاء اللہ ہم کو بتا دیے. کیا ہے مقصد بیعت؟ در حقیقت میں مقصد حیات ہے.
تو منزل تک پہنچنا نا, ہم پہنچنا بول تو کیا ہے, یہ سلوک طے کرنا. ہم اب چلو بھائی ہم توبہ کر لیے, ڈیلی بھی توبہ کر رہے ہیں, میرے ایمان میں نقص ہے بول کے میرے کو فکر پیدا ہو رہی, میرے اعمال میں نقص واسطے آگے نہیں بڑھ رہا ہوں, تو کیا پورا ہو سکتا مقصد ہے ہمارا؟ اب ہم تو دیکھ لیں ان لوگوں کا جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ رہے, اپنے اعمال کو بہت درست سمجھ رہے, توبہ میں نہیں ہے. اب ہم بیعت کریں توبہ اپنے دل میں سے مخلوق کی نفی کر رہے ہیں ہم, لیکن پھر بھی ہم سلوک نہیں طے کر رہے ہیں, پھر بھی اگر ہماری یہ ملکیت کے اعتبار پہ ہمارے اندر نقص ہے تو پھر ہم منزل تک کیسا پہنچیں گے؟ منزل کیا ہے؟ یافت ہونا منزل ہے, اللہ حاصل ہونا, ذات تک اللہ حاصل ہونا ہے ہم کو. لیکن ہم ملکیت میں اگر نقص ہے ہمارے, ذات تک کب پہنچیں گے؟ تو ہمارا بھی مقصد پورا نہیں ہو سکتا. کیا ہے ملکیت میں؟ اللہ تعالیٰ کی ملک کو اس کے حوالے کر کے ہمارے لیے امانتاً اور اضافتاً سمجھنا. اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ نقص ہے ہمارے. کیا کب سمجھتے ہم؟ دیکھ لو, اگر ہمارے اندر یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملک ہے تو ہم صرف اس کی مرضی سے چیز کو استعمال کر سکتے, کوئی کام اپنا مرضی سے نہیں کر سکتے ہم. جب اگر ہم سمجھ لیے, ایک چھوٹی مثال ہے, اکثر میرے کو یہ مثال آتی کہ ایک آسان مثال ہے کہ اگر ہم کسی کی امانت کسی کو سمجھے تو اس کے مرضی سے کیسا استعمال کرتے. اب مثال کے طور پہ اگر میں اپنا فون کسی کو دیا, بھائی اکثر دیکھو لوگ فوٹو بتانے کے واسطے فوٹو نکال کے دیتے کسی کو, بھائی یہ فوٹو دیکھو بول کے. اب اگر انہیں جو ہے دیکھنے والا اگر انہیں ایک بھی فوٹو یا رائٹ لیفٹ کرا تو کیا بندہ کیا کرتا؟ ارے میں جیسا استعمال کرو بولا تم نہیں کرے, فوراً لے لیتا, نہیں لے لیتا. میں جو دیکھو بولا تم آپ کو فوٹو وہی دیکھنا. اگر دیکھو اکثر ہر کسی کی عادت رہتی, ایک فوٹو بولے تو رائٹ تو بھی کرتے, لیفٹ تو بھی کرتے. دینے والا کیا دیکھتا ہے؟ انہیں رائٹ کر رہا, لیفٹ کر رہا, نہیں دیکھتا. انہیں رائٹ ایسا انگلی جاتے رہتی, لے لیتا فون. ارے تم جو دیکھو بولا وہ دیکھو خالی. تو جس کی ملک اگر ہمارے پاس ہے تو صرف اس کی مرضی سے استعمال کر سکتے, نہیں تو نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ کی ملک ہمارے پاس ہے. اب جو بندہ لیا فون, انہیں کب ویسا استعمال کرتا جب اس کو یقین ہے کہ جو اس کا مالک ہے انہیں ایج بیٹھے ہوا ہے, تو انہیں اس کی مرضی سے استعمال کرتا, نہیں تو کچھ بھی لے کے کر سکتا. اب بھائی کسی کو اپن فون دے کے چلے گئے, انہیں فون کھول لیا, کچھ بھی کر سکتا نا انہیں. جب وہ فون کا مالک اس کے ساتھ ہے تو جب انہیں اس کی مرضی سے استعمال کرتا, کب یقین ہے نا کہ یہ مالک میرے ساتھ ہے, تو ہمارے کو بھی یقین ہوا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, تو اس کی ملک کو اس کے مرضی کے حساب سے استعمال کر سکتے تھے, نہیں تو نہیں کر سکتے. اب ہمارے کو اگر اپن اس کی ملک کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم اللہ سے غافل ہو گئے. کیا سمجھ رہے ہم؟ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے سمجھ رہے, بولنے کا نہیں ہے وہ, حقیقت میں وہی ہے. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے بول کے ہمارے کو یقین رہتا, اس کی موجودگی کا یقین ہمارے کو رہتا, تو اس جسم کو ہم اپنی مرضی سے استعمال ہی نہیں کر سکتے. اللہ کیسا مالک ہے؟ کیا انہیں اپنی ملک کو دے کے بیٹھ گیا عرش کے اوپر؟ نہیں بیٹا. انہیں اپنی ملک دنیا کے مالک کے ویسا نہیں ہے انہیں. جیسا اور ایک مثال ہے, دیکھو دنیا کا اگر کوئی ہے, اگر ہم کسی کی گاڑی اگر لیے, کوئی ہمارے کو گاڑی دیا امانتاً کے طور پہ, اور وہ گاڑی دینے والا اگر ہمارے پیچھے بیٹھے ہوا ہے تو ہم کیسا چلاتے گاڑی؟ آرام سے چلاتے. ارے بھائی گڑا بھی اگر جا رہا تو دھیان سے, ارے بھائی پیچھے بھی بیٹھے ہوا ہے, نیکسٹ ٹائم پھر دیتا کہ نہیں کہ کہیں لگنا نہیں, کچھ نہیں کرنا. یا تو نہیں تو کیا کرتے, ارے بھائی جس کی گاڑی ہے تم ہی چلاؤ, میں نے چلا تو تمہاری گاڑی. اگر دیکھو جو اگر کوئی دوسرا جنا چلائے تو ایک ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا اکثر لوگوں کو, نہیں بھائی تمہاری گاڑی میں چلائی تو کچھ تو بھی ہوتا, تم چلا لو, تم ایکسیڈنٹ کرے تو بھی تمہاری ذمہ داری رہتی. دیکھو مالک اگر ہمارے ساتھ ہے تو اس کی امانت کا کیسا احساس ہے ہمارے کو. اب ہم اللہ تعالیٰ کی ملک کو اگر ہم اپنی مرضی کے تعلق سے استعمال کر لے رہے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ نہیں پا رہے. سب سے پہلے یہ چیز اگر ہم اپنا اللہ تعالیٰ کی ملک اس کے حوالے کر دیے تو یہی چیز مان لانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور صرف اب دیکھو ہم کیوں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سک رہے, کیونکہ اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں ہے. لیکن نقص کیا ہے یہاں پہ؟ ہم اللہ کو نہیں پا رہے اور اللہ کے رسول کو بھی نہیں پا رہے. ہم دیکھو اطیع اللہ و اطیع الرسول کیسا ہے, جو اللہ کی ملک ہے ہمارے تک کون پہنچائے؟ رسول پہنچائے. تو موجود کون ہے؟ صرف اللہ موجود نہیں ہے, اللہ بھی موجود ہے, اللہ کے رسول بھی موجود ہے. یہ یقین ہمارے کو ہے. دیکھو اگر ہم ایک مثال کے طور پر اگر ہم حضرت قبلہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم کیسا بیٹھتے؟ احترام کے ساتھ بیٹھتے. کیا ہم کچھ بھی بے فضول گفتگو کر لیتے ایک دوسرے کے ساتھ بھی؟ کیوں؟ موجودگی کا احساس ہے نا کہ حضرت قبلہ میرے سامنے موجود ہے, اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے کو یقین نہیں ہے, ہم غفلت میں نہیں ہیں. دیکھو پھر ہمارا ایمان کیا ہے, نقص کتنا بھرے ہوا ہے, کون ہے ہمارے ساتھ موجود؟
دینے والا کون ہے ملک؟ اللہ تعالیٰ. عطا کون کر رہے, ہمارے تک پہنچا رہے کون؟ اللہ کے رسول. تو دینے والا اور پہنچانے والا دونوں رہے تو ہمارے پاس ہے یہ چیز. اللہ کی ملک, دینے والا اللہ ہے, پہنچانے والے رسول ہے, دونوں ہے تو ہمارے پاس یہ ملک ہے. تو دونوں کے احساس اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسا استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو؟ اگر دیکھو, تصور کر کے دیکھو, اگر یہ یقین پیدا ہو گیا اللہ بھی میرے کو دیکھ رہا, اللہ کے رسول بھی میرے کو دیکھ رہے ہیں, کیا ہم استعمال کر سکتے؟ ایک لمحے کے واسطے بھی ہم اس جسم کو اپنے مرضی کے حساب سے استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا, اللہ ناراض ہو گیا تو. اللہ کے رسول دیکھ رہے, اللہ رسول ناراض ہو گئے تو. کتنا ہمارا کیسا ملکیت پہ کیسا ایمان ہو گیا. ملکیت پہ لا لیے ایمان تو ہمارے پورے اعمال درست ہو جاتے ہیں. خالی اگر ہم یہ ملکیت پہ ایمان لا لیے, ہم انسان کو کیا, ہم کوئی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. اگر ہمارا کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول میرے ساتھ ہے, ہم کسی کے ساتھ کیا خرابی کریں گے, کسی کو کیا تکلیف دیں گے, کسی کے ساتھ کیا گناہ کریں گے. ہم ایک جانور کے ساتھ بھی تکلیف نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہ بھی اللہ کی ملک ہے. کس کی ملک ہے جانور؟ وہ بھی اللہ کی ملک ہے. اس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کی موجودگی کا احساس اگر ہمارے کو ہو گیا تو ہم ایک جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. کیا ہے مشہور واقعہ؟ حضرت نظام الدین محبوبی الہی کا ایک مشہور واقعہ ہے. ان کے ایک مرید ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, خاص مرید ہے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے, بہت خاص چہیتے مرید ہے. اتنے چہیتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی مزار بھی حضرت نظام الدین محبوب الہی کی مزار کے سامنے ہے, آپ کی پینتی میں ایک ہی چھاتوں میں دونوں کے مزارات ہیں دلی میں. تو آپ کے بہت چہیتے اور مرید تھے. اب آپ کو ان سے بہت محبت تھی, بہت ناز تھا ان کے بھی کہ میرا اتنا اچھا مرید ہے, بہت عامل مرید ہے بول کے. اب ایک مرید اچھا ترقی کر رہا, ایک اچھا عمل کر رہا, تو دوسرے مریدوں کو تکلیف ہوتی. ارے کیا ہے بھائی, حضرت قبلہ خالی ان کو ان کی تعریف کرتے, ہمیشہ ان کو بہت امپورٹنس دیتے, ہر ٹائم ان کا اہتمام کرتے. دوسرے مریدوں کو یہ ایک تشویف ہوتی کہ بھائی ہم بھی مرید ہیں, لیکن حضرت قبلہ تو ان کو بہت امپورٹنس دے رہے, ان کی بہت تعریف کرتے رہتے ہمیشہ. ہوتا ہر مرید کو دوسروں کی, تو وہاں کے بھی مریدوں کو ویسی ہوا. یہ بات حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی کہ دوسرے مریداں ایسا بول رہے. تو آپ کیا کریں, اپنے جو خاص مریداں تھے ان کو بلائے, اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلائے. بلا کے کیا بولے, سب کو ایک ایک مرغی دیے. مرغی دے کے کیا بولے, یہ تم لوگ لے کے جاؤ, اور جہاں پہ تمہارے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے وہاں پہ اس کو قتل کر کے لے کر آؤ بولے. تو ایک مرید کیا کرا, جنگل میں چلے گیا, جنگل میں جا کے قتل کر کے لا کے بتایا, یا سیدی میں قتل کر دیا اس کو, میں جنگل میں گیا تھا, کوئی بھی نہیں تھے وہاں پہ, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا میرے کو, میں اس کو قتل کر کے آپ کے سامنے لایا. دوسرا مرید آیا, انہیں کیا بولا, میں وہ پہاڑ کے پیچھے گیا تھا, وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھے, میں وہاں پہ گیا, اس کو قتل کر کے لایا, کوئی بھی نہیں دیکھے میرے کو. تیسرا مرید بولا, میں پورا اپنے گھر کو گیا, پورے دروازے کھڑکیاں سب بند کر لیا, میرے کو کوئی نہیں دیکھ رہے تھے, میں اس کو قتل کر, میں اس کی ذبح کر کے لایا آپ کی بارگاہ میں. پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے, زندہ مرغی کے ساتھ آ رہے تھے. دوسرے مریداں خوش ہوئے, ارے یہ کر ہی نہیں سکے, دیکھو حضرت حکم دیے تھے, انہوں پورا نہیں کر سکے, آج تو ان کو باتیں سننا پڑیں گا بول کے. تو آئے انہوں زندہ مرغی لے کے. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ پوچھے, کیا ہوا امیر خسرو, کیوں ذبح نہیں کرے اس کو؟ یا سیدی, میں جہاں پہ بھی گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پایا, میں اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنے ساتھ پایا. جہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول میرے ساتھ ہے, میں اس کو ذبح ہی نہیں کر سکا. جہاں جا رہا ہوں میرے کو دکھ رہا اللہ میرے ساتھ ہے, رسول میرے ساتھ ہے, میں ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں میرے کو ان دونوں نہیں ملے, تو میں اسی لیے ذبح نہیں کر سکا, تو اس لیے میں زندہ مرغی کو آپ کے سامنے لایا. تو جب نظام الدین محبوب الہی فرمایا کہ یہی ہے فرق تم لوگوں میں اور اس میں, جس کی مقصد جو لیے تھے, مقصد بیعت جو لیے تھے, حاصل کرے. کیا حاصل کرے؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنے ساتھ پالیے تو کیا کرے, یہ اتنا بھی عمل نہیں کر سکتے ہم, کسی جانور کو تک تکلیف نہیں دے سکتے. اگر اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ ہے تو, اگر یہ یقین پیدا ہوا تو جب ہم اس اللہ کی ملک اس کے حوالے کر سکتے. نہیں تو یہ نقص بھرے ہوا ہے, یہ نقص ہم کو نکالنا ہے. یہ کیسا نکلتا؟ اب ہم ڈیلی توبہ کرتے رہنا. دیکھ لو, ہم اپنے جسم سے بہت ساری چیزیں کر رہے اپنی مرضی کے, تو ڈیلی توبہ کرتے رہنا ہے. اولیاء اللہ ہم کو ایسے عمل میں لگائے, 250 مرتبہ توبہ کرنا ہے, اس کے عمل میں لگائے, تو ہم ڈیلی توبہ کرتے رہنا. یہ نقص ہو رہا میرے سے, یہ نقص ہو رہا, توبہ کرتے رہے. پھر آگے جب ہم علم اور عرفان حاصل کریں گے تو دل سے دنیا کی محبت نکلتے رہیں گی, نفی ہوئیں گی دنیا کی, تو اس بات ہوگا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا اس بات ہوگا. تو جب ہمارے کو یقین پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا بھی احساس ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا بھی احساس ہوگا, تب امانت کا احساس ہوا تو اس کی مرضی سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کی چیز. نہیں تو نقص ہمارے دل میں, پھر ہم اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کر سکتے. تو یہ
ہم کو توبہ کر کے یہ حاصل کرنا ہے منزل، تو انشاءاللہ ہم یہ توبہ کریں گے، ایسی سلوک طے کریں گے، تو انشاءاللہ بے شک ہم کو اللہ تعالیٰ ایسا سلسلہ دلایا جس سے ہم مقصد حیات پورا کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کر سکتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔